इंसान खसारे में है। इस्लाह के मानी होती है मरम्मत करना, सुधारना। सबसे मुश्किल मशीन इंसान है। ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। जब अल्लाह साथ है तो किसने डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। जब हम मुसलमान से पूछते हैं, और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आप इस सारे कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सारे कायनात में आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते? किससे करते? अल्लाह से। माशाअल्लाह, आसान सवाल, जवाब भी आसान। अगर आप कोई भी मुसलमान से पूछेंगे इस सारे कायनात में आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करेंगे, तो जवाब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यकसा जवाब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप एक सुबह को अपने घर से निकलते हैं अपने काम पे, और आपका पड़ोसी आपकी वालदा से बुरी बात करता है, आपकी वालदा को गालियां देता है, आप जब शाम को वापस आएंगे और आपको पता लगता है कि आपका पड़ोसी आपकी वालदा को बहुत गालियां दी बिना वजह, आपको जब पता चलेगा कि आपका पड़ोसी आपकी वालदा को गाली दिया, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? अगर कोई बिना वजह आपकी वालदा को गाली देता, आप क्या करेंगे? लोग कह रहे हैं मारेंगे, कोई कहता मैं तंगड़ी तोड़ूंगा, कोई कहेगा मैं जान ले लूंगा। अगर बिना वजह कोई इंसान आपकी वालदा को गालियां देता है तो क्या करेंगे? कोई कहता मैं मारूंगा उसे, कोई कहता तंगड़ी तोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी वालदा से मोहब्बत करते हैं। करते हैं क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? माशाअल्लाह, बेशक हम अपनी वालदा से मोहब्बत करते, बेशक। और ये बात सही है, अगर कोई मेरी वालदा को गालियां देता है बिना वजह, हम देखेंगे कि उस शख्स को हम सबक सिखाएंगे। अगर हम खुद बदला नहीं ले सकते, हम दूसरे को लेके आएंगे भाड़े पे, लेकिन उसको सबक सिखाएंगे। सिखाएंगे क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? बेशक। क्यों? क्योंकि हम अपनी वालदा से मोहब्बत करते हैं। कोई भी इंसान अगर उसकी वालदा को कोई गाली देता है तो वो उस इंसान को सबक सिखाएंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह मरियम में, सूरह नंबर 19 वर्स नंबर 88 to 92, अल्लाह ताला फरमाते वक़ाल इत्तख़ज़ुर रहमान वलदा। वो लोग कह रहे हैं, नसारा लोग, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना। वक़ाल इत्तख़ज़ुर रहमान वलदा लक़द जीतुम शय्यन इद्दा। ये सबसे बुरी गाली अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दी किसी ने। अगर कोई कहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में कि वो सबसे बड़ी गाली है अल्लाह के लिए। वक़ाल इत्तख़ज़ुर रहमान वलदा लक़द जीतुम शय्यन इद्दा तकादु समावाति यतफ़त्तरना मिन्हु। और अगर आसमान के पास जज्बा होता तो आसमान फट उठता, वतन शक्ल अर्ज़ु, और ये जमीन फट उठती।
وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ گر پڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اگر آسمان کے پاس ذرا بھی جذبات ہوتے تو آسمان کھل اٹھتا، یہ زمین پھٹ اٹھتی اور یہ پہاڑ گر پڑتا، لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی والدہ سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس پہ عمل کرتے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اپنی والدہ سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ ہم کہتے ہیں، لیکن کیا اس پہ عمل کرتے؟ اگر کوئی آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے تو آپ کو اس کو مارنے کا ہے، آپ کو اس کی ٹنگری توڑنے کا ہے۔ یہاں روز ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے ہندو بھائی کہہ رہے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو، میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کی ٹنگڑی توڑو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان سے مار پیٹ کرو، میں صرف یہ کہتا ہوں اگر ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، کم از کم آپ مسلمانوں اپنا منہ تو کھولو، اتنا تو کہو کہ یہ کہنا غلط ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو، میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے مار پیٹ کرو، کم از کم اپنا منہ تو کھولو، اتنا تو کہو کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی کیوں دے رہے ہیں۔ ہم ان سے دعوت کرنے کی بات دور رہی، ہم ان کے ساتھ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی 2 مہینے بعد ایک تہوار آئے گا، کرسمس، اور کرسمس میں کئی مسلمان عیسائی سے کہتے ہیں میری کرسمس۔ جب آپ میری کرسمس کہہ رہے ہیں، آپ نعوذ باللہ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا، کیونکہ عیسائی ایک کرسمس بناتے ہیں 25 دسمبر اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ ایک بیٹا جنا عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو۔ آپ ان لوگوں سے دعوت تو نہیں کرتے، دعوت کی بات تو دور رہی، آپ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ دعوت دینا بہت آسان ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو، آپ ان کی کتابیں پڑھیے اور ان کی کتابوں کے ذریعے آپ ان کے ساتھ دعوت کرو۔ ہم مسلمان، دعوت ہمارا فرض ہے، ہم اس فرض کو بھول چکے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچائے۔ آج کی جو حالات ہے، غیر مسلمان جو اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، کافی حد تک اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام، اسلام کا پیغام، قرآن مجید کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہود و نصارہ کہ آپ مسلمان، آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے، چاہے آپ کتنے بھی اچھے اعمال کرو، چاہے آپ نماز پڑھو، چاہے روزہ رکھو، چاہے زکوٰۃ دو، چاہے آپ کے ماتھے پہ نماز کے داغ ہو، آپ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ یہود یا نصارہ نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امانیہم، یہ ان کی بکواس ہے، وین ڈیزائرز، کل کہو ہاتھ برہانکم، آپ اپنا برہان پیش کرو، ان کو تم صادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ڈینگیں مارتا ہے، بڑی بڑی باتیں کہتا ہے، تو ان سے کہو قل ہاتھ برہانکم ان کو تم صادقین، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو۔ اور یہ عیسائی اپنا ثبوت، اپنا برہان بائبل کو پیش کرتے ہیں،
اور کہتے ہیں my Bible says this, my Bible says that, my Bible says this, my Bible says that. میری بائبل یہ چیز کہتی ہے, میری بائبل یہ چیز کہتی ہے, میری بائبل یہ کہتی ہے, میری بائبل وہ کہتی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا بائبل کو پوری چاٹ لینا چاہیے؟ اگر کوئی بھی اپنا برہان پیش کرتا ہے تو ہمیں اس برہان کی تحقیق کرنا چاہیے. اگر کوئی شناختی کارڈ آپ کو دکھاتا ہے, کوئی آئیڈینٹی کارڈ دکھاتا ہے, تو وی ہیو ٹو ویریفائی دا آئیڈینٹی کارڈ. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شناختی کارڈ صحیح ہے کہ نہیں. ان کا جو برہان ہے, تحقیق کرنے کی دور کی بات ہے, یہ عیسائی لوگ مسلمانوں کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. ساری دنیا میں, ہندوستان میں بھی اور خصوصاً پونا میں کئی کرسچن ادارے ہیں, کئی کرسچن مشنری ہے جو مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹاتے ہیں اور ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. وہ مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اور اکثر ہم مسلمان کہیں یہاں لکھا ہے, تو آپ بائبل پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. پھر وہ سوال پوچھتے ہیں, قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار قرآن مجید میں آتا ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 5 بار آتا ہے. 4 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 1 بار احمد. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نام سے کتنے بار ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ سے کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے قرآن مجید میں 25 بار آتا ہے. فوراً سوال پوچھیں گے, کون شخص بڑا؟ جس کا ذکر قرآن مجید میں 5 بار نام سے ہے وہ شخص بڑا, کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں 25 بار ہے نام سے وہ بڑا؟ کون بڑا, 25 یا 5؟ آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے. وہ آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ. دوسرا سوال پوچھتے ہیں, آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے والد اور والدہ تھے؟ بے شک ان کے والد بھی تھے, والدہ بھی تھی. نیکسٹ سوال پوچھتے, عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ تھے؟ ہم کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی, والد نہیں تھے. فوراً سوال پوچھیں گے, کون بڑا؟ جو انسان والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے وہ بڑا, کہ وہ انسان جو والد کے بغیر پیدا ہوتا ہے بڑا؟ وہ سوال پوچھیں گے مسلمان سے لیکن جواب نہیں دیں گے. وہ آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ. کون بڑا؟ وہ شخص جو والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے بڑا ہے, کہ وہ شخص جو والد کے بنا پیدا ہوتا ہے بڑا ہے؟ سوال کریں گے لیکن جواب نہیں دیں گے. وہ آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. کئی کرسچن مشنری دنیا بھر میں مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹاتے ہیں and they are using us like punching bags. They are making nest in our head. ہمارے سر میں گھونسلہ بنا رہے ہیں اور ہم جواب بھی نہیں دے سکتے. دوسرا سوال پوچھتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو چکا ہے, مدینہ میں دفن ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ اور اسلام میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا ہے. تو کون بڑا؟ وہ پیغمبر جو زندہ ہے بڑا ہے, کہ وہ پیغمبر جو مر چکا ہے بڑا ہے؟ آپ سے سوال کرتے ہیں لیکن سوال کا جواب نہیں دیتے. آپ کے ذہن کو مجبور کرتے سوچنے پہ. ہمارا برہان, ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. دوسرا سوال پوچھتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی معجزے کیے ہیں؟ ہم کہیں گے ہاں بے شک بہت سے معجزے کیے.
انہوں نے کبھی بھی مردوں میں جان ڈالی؟ اور میں ماننا پڑے گا کہ قرآن شریف کی کوئی بھی آیت نہیں ہے، کوئی بھی صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے میں جان ڈالی۔ ان کا اگلا سوال، عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی؟ اور میں ماننا پڑے گا قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے بِإِذْنِ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اٹھو اللہ کے نام سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی۔ تو کون بڑا؟ جو مردوں میں جان ڈال سکتا وہ بڑا کہ جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ سوال کرتے ہیں، آپ کے ذہن کو مجبور کرتے سوچنے پہ، اور اب مسلمان جواب بھی نہیں دے سکتے۔ یہ سارے سوالات کے جوابات اگر آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، یہ سارے سوالات کے جوابات ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے، ان سارے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120 میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ لوگ یہود و نصارہ خوش نہیں ہوں گے تب تک جب تک آپ یہود و نصارہ نہ بنیں۔ اور غیر مسلمانوں میں دعوت دینا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک خدا، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں کسی اور کو معبود نہ بنائیں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون، اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ شہادت دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ آیت میرے نظریے میں قرآن مجید کی دعوتی میدان میں سب سے اہم آیت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ماسٹر کی ہے، دعوتی میدان کے سب تالے کو کھولنے والی چابی ہے۔ اور انشاءاللہ میرے کل کے تقریر کا موضوع ہے مذہب کا صحیح تصور، ریلیجن ان دا رائٹ پرسپیکٹو، اور میں اس آیت کے ذریعے انشاءاللہ سارے مذاہب کا صحیح تصور پیش کرنے کی کوشش کروں گا کل۔ اور کل کی تقریر آپ کہہ سکتے کہ اس تقریر کا پارٹ 2 ہے، کس طریقے سے آپ غیر مسلمانوں کو ان کی کتاب کے ذریعے آپ یہ ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے۔ لیکن اکثر ہم مسلمان دعوتی میدان سے دور بھاگتے ہیں، اور ہم مسلمان کے پاس بہت سے ایکسکیوزز ہیں، اکثر جب میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آپ غیر مسلمانوں سے دعوت کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس علم کی کمی ہے، انشاءاللہ جس دن میں عالم بن جاؤں گا تو اس دن انشاءاللہ میں دعوت کرنا شروع کروں گا۔ اگر آپ ٹھہریں گے تب تک آپ شیخ احمد دیدہ جیسے بنیں گے تو وہ دن کبھی آئیں گا ہی نہیں۔ اگر آپ ٹھہریں گے کہ میں ماہر بنوں گا، ایک بڑا عالم بنوں گا اسلام اور دیگر مذاہب کے موضوع پہ، شیخ دیدہ جیسا بنوں گا اور پھر میں دعوت کے میدان میں آؤں گا، وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک بھی آیت آپ جانتے اسلام کے متعلق، آپ کا فرض ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک بھی آیت آپ جانتے ہیں، اگر آپ صحیح طریقے سے جانتے ہیں، آپ کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک پہنچائے۔ اور ہر مسلمان کم از کم یہ تو مانتا ہے کہ خدا ایک ہے، وہ تو کم از کم کہو۔ غیر مسلمانوں سے کم از کم یہ تو کہو کہ خدا ایک ہے۔ ہر مسلمان مانتا ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، کم از کم وہ تو کہو. آپ اس کو مطمئن کریں گے کیا نہیں وہ دوسری بات ہے. اگر آپ کہیں گے خدا ایک ہے، وہ آپ سے کہیں گا کہ ثبوت دو. اگر نہیں پتا، آج کا دور ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا. کتنی کتابیں لکھی گئی ہے اس موضوع پہ، کئی آڈیو کا سیٹ ہے، کئی ویڈیو کا سیٹ ہے، کئی ڈیویڈیاں ہیں. اور میں نے بھی ایک تقریر کی ہے خدا کا تصور دیگر مذاہب میں. اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کا حوالہ دیں گے غیر مسلمان کو، انشاءاللہ اسے ماننا ہی پڑے گا کہ خدا ایک ہے. آپ جب گھر پہ آ کے ہوم ورک کریں گے، آپ ایک سوال کے جواب کے ماہر ہے، پھر کہو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے، تو وہ کہیں گا کیوں ماننا چاہیے مجھے. آپ کو جواب نہیں پتا، گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجیے. میں نے ایک تقریر کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر مذاہب کی کتابوں میں، اور ثابت کیا ہے ہندو مذہب کی کتاب میں، عیسائی مذہب کی کتاب میں، یہود مذہب کی کتاب میں، پارسی مذہب کی کتاب میں، بدھ مذہب کی کتاب میں. اکثر مذہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. آپ پڑھو کتاب کو، تقریر کو دیکھو، اور آپ غیر مسلمان سے دعوت کر سکتے ہیں. آسان ہے. پھر کہو کہ آپ صلاح کیوں نہیں پڑھتے، وہ پوچھیں گا کیوں مجھے پڑھنا چاہیے. نہیں جواب پتا، آ کے ہوم ورک کیجیے. میں نے تقریر کی ہے صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس. اس طریقے سے آپ جب شروع کریں گے، انشاءاللہ آپ کو اور علم حاصل ہوگا اور آپ سوال کے جواب دے سکیں گے. اللہ کے رسول فرماتے بلغوا انی ولو آیا، پروپیگیٹ ایون اف یو نو ون ورس. اگر ایک بھی آیت آپ جانتے ہیں اسلام کے متعلق، آپ کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک پہنچائے. کئی مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ ذاکر، بہت سے مسلمان صحیح راستے پہ نہیں ہیں، ہم پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے اور اس کے بعد ہم غیر مسلمانوں کو دعوت دیں گے. یہ اچھی بات ہے، الحمدللہ مسلمانوں کے ساتھ اصلاح کرنا اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان کو پکا مسلمان پہلے بناؤں گا اور اس کے بعد دعوت کروں گا، یہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے رشتہ داروں کو مسلمان نہیں بنا سکے، تو آپ کیسے کر پائیں گے؟ خود ان کے چچا اسلام نہیں قبول کرے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مدینہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مدینہ میں کئی مسلمان تھے جو فرض صلاح کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے، جمعہ صلاح کے لیے. اور اللہ کے رسول فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھر میں آگ لگا دوں. یعنی مدینہ میں بھی کچھ مسلمان تھے جو پکے مسلمان نہیں تھے، پھر بھی اللہ کے رسول نے غیر مسلمان تک دعوت پہنچائی. اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کنگ آف ابیسینیا کو، کنگ آف پرشیا کو، کنگ الیگزینڈر کو، اور کہا کہ اسلام قبول کرو. ان نے نہیں کہا کہ میں پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر میں غیر مسلمان تک دعوت پہنچاؤں گا.